अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाज़िर खिदमत हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ नीलम कनमरकत नावल की, विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम। सो स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड। उसके सर पर लगा इंटरकॉम बजे जा रहा था। नीलम की हड़बड़ा कर आँख खोली। कौन? मेजर आज स्पीकिंग। ओ आप। उसने लंबी सांस खारिज की। जल्दी से बाहर आओ, तुम्हें जॉगिंग पर जाना है, जस्ट इन 5 मिनट्स। वो हदायत देकर इंटरकॉम रख चुका था। अल्लाह, हमें नींद आ रही है, उसने मुंह पर हाथ रखते कहा और फिर से पलंग पर ढेर हो गई। अभी वो सही से लेट भी ना पाई थी कि इंटरकॉम की चिंगाड़ती आवाज़ आई। क्या तकलीफ हो गई है? वो झुंझलाती हुई उठी। यू हैव 5 मिनट्स मिस नीलम। वही आवाज़ थी। मेजर, हमें नींद। उसने लंबी जबाई ली। ओके, आई एम कमिंग। वो गुस्से में बोला। ओ नो भागो। उसने अलमारी से ट्रैक सूट निकाला और वॉशरूम भागी। 2 मिनट में बाहर निकली। गले में वाइट स्टॉलर डाला, कलाई में पोनी पहन रखी थी। वो कमरा लॉक करती तेजी से पलटी जब उसे अपने सामने खड़े देखा। देखें, अभी तो 3 मिनट ही हुए हैं, उसने खुली जुल्फों को पोनी में कैद करते बेचारगी से कहा। 4 मिनट 10 सेकंड। वो उसे सर तापैर देखते बोला। तो क्या हुआ? 50 सेकंड अभी भी बाकी हैं। उसकी टिटाई अरूज पर थी। वो उसे घूरता वापस पलट गया। नीलम को उसके हम कदम होने को भागना पड़ रहा था। आप तो बहुत तेज चलते हैं मेजर। वो उसके पीछे चलती बोली। वो खामोश रहा। हॉस्टल नुमा जगह से निकलकर वो ग्राउंड से भी आगे निकल गए। इस ग्राउंड में शूटिंग की ट्रेनिंग हो रही थी। वो अब जहाँ आए थे वो हरी भरी घास वाला पार्क सा था जिसमें टेस्ट की तैयारी कर रहे थे। रोप के लिए चंद स्टैंड लगे थे तो कुछ रोप चिन अप मेजर आस उनकी ट्रेस के पास से गुजरा तो उन्होंने सलूट किया। नीलम उसके पीछे ही चलती आ रही थी। ट्राउजर्स टी शर्ट्स में मलबूस लड़कियां एक अज़म से रस्सियों को पकड़कर चढ़ रही थीं। जब हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या हमें भी ऐसे ही सलूट किया जाएगा? उसने इश्तियाक से मेजर आस के पीछे भागते पूछा। पहले आप सिलेक्ट तो हो जाएं। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। वो तो हम हो चुके हैं। मैं रिजेक्ट करने की अथॉरिटी रखता हूँ। वो रुक गया। हम आपको मौका ही नहीं देंगे। वो उसकी जानिब देखती हुई बोली। तेजी से चलने के बायस उसका सांस फूल चुका था। मेजराज के होंठों पर तल्ख मुस्कुराहट दौड़ गई। लेट्स सी। वो आगे चल पड़ा। एक बेंच पर बैठते उसने नीलम को मुखातिब किया। एक राउंड लगा कर आए। अकेले? जी। वो लैपटॉप ऑन कर चुका था। और हाँ, ये जो दीवारें नज़र आ रही हैं ना, इनके साथ साथ दौड़ना है। लाल ईंटों की दीवारों की तरफ इशारा किया। नीलम ने दौड़ शुरू कर दी। पूरा एक राउंड लगाकर वो 40 मिनट में वापस आई थी। दौड़ क्या थी, वो थक जाती तो रुक जाती और फिर दौड़ने लगती। भला आखिर उसने राउंड मुकम्मल किया और उसके पास आ रुकी। यू हैव टू डू 1-2 मोर राउंड्स, नाउ गो। उसके हाँफ कर रुकने पर वो बेंच से खड़े होते उसका पसीने से भीगा ट्रैक सूट और चेहरा देखते बोला। यू हैव जस्ट 1 आवर, हरी अप। उसे ऐसे ही घुटनों पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस खींचते देखकर वो बेनियाजी से हुक्म दे रहा था। हम थक गए हैं टाइगर। और 1 घंटे में 2 चक्कर। उसकी आंखें फैल गईं। कोहनी फोल्ड करते पसीना पहुंचा। कल तक तो कोई बड़े बड़े दावे कर रहा था। वो ट्राउजर्स की जेबों में हाथ ठोस से आगे बढ़ा। नीलम ने सुलगती नजरों से उसकी जानिब देखा जो सुलगा देने वाली मुस्कुराहट जाकूवती होंठों पर सजाए उससे 4 कदम के फासले पर खड़ा था। नीलम उसकी साइड से निकलती दूर जा चुकी थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि जिंदगी क्या क्या सिखाती है। अभी तो आग की तपिश भी नहीं देखी तुमने नीलम अबरार। उसने नजरों से ओझल होते बलूर की मानित नाजुक वजूद को देखा। यही डेटा जमा कर सका हूँ मैं एक दिन में। एसपी बिलाल ने फाइल्स की वर्क करतानी करते मिनहाज को देखा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? मिनहाज ने फाइल्स पर मेज़ पर रखें और खिड़की के पास बैठकर खड़ा हो गया। दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए। अगर ईगल भी सच्चा है और शाकिर भी तो झूठा कौन है? उसके दिमाग ने सवाल उठाया। सर, कैन आई गो नाउ? वो लड़की मरी नहीं है एसपी बिलाल। वो मुड़े बगैर सर्द आवाज में बोला। एसपी बिलाल का खून खुश हुआ। तुम्हारी खबरें पक्की नहीं होती और कच्ची और नापायदार चीज़ें मुझे पसंद नहीं, और जो मुझे पसंद नहीं उसका अंजाम तो तुम जानते हो ना। वो अब भी नहीं पलटा था। एसपी बिलाल अपनी जगह से खड़ा हो गया। अगर मिनहाज को उसकी हकीकत पता लग गई है तो ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा होने वाला था। मैंने दुरुस्त झूठ नहीं। वो कोर्ट का बटन लगाते पलटा। सॉरी सर, लेकिन मुझे यही न्यूज़, अपनी न्यूज़ कंफर्म करो इससे पहले कि मैं तुम्हें ऊपर वाले के पास डिलीवर कर दूं। उसने बात काटी थी। जी सर, मैं एक बार फिर कंफर्म। आउट।
اس نے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ کر کہا۔ ایس پی بلال اپنا سا منہ لے کر چلا گیا۔ تم زندہ ہو مجھے یقین ہے، اس نے تصورات میں ہی نیلم ابرار کو مخاطب کیا۔ 1.6 کلومیٹر 8 منٹ میں دوڑنا ہے اور آپ نے 22 منٹ لگائے ہیں، وہ گھڑی دیکھتے بولا۔ لیپ ٹاپ پر اس کا کام ختم ہو چکا تھا اور نیلم کے راؤنڈز بھی۔ ہم سیکھ جائیں گے پتہ نہیں کب۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا آگے چلتی بھی اسے پتہ لگ چکا تھا کہ وہ اب تک وہیں کھڑی تھی۔ آپ کی 4 آنکھیں ہیں کیا؟ اس نے جل کر پوچھا۔ نہیں 6، اور اس میں سے 2 تمہیں ڈونیٹ کرنی پڑیں گی۔ طے ہوا۔ وہ بھی کبھی اس کا من پسند جواب نہیں دے سکتا تھا۔ آپ یہاں رکیں، ہم 5 منٹ میں آئے۔ وہ چلا گیا تو نیلم نے اس گراؤنڈ کو دیکھا جہاں ابھی شوٹنگ ٹیسٹ ہو رہا تھا۔ آئیں، میجر آس نے اسے ساتھ آنے کا بولا۔ وہاں جا کر کھڑی ہو جائیں، اس نے جلدی اشارہ کیا تھا۔ وہاں ٹارگٹ بورڈ لگا تھا جس پر درمیان میں گول سوراخ دائرہ تھا، ایک بلٹ کے برابر۔ ڈونٹ موو۔ اسے ڈر کر فاصلے پر کھڑے ہوتا دیکھ وہ گن ٹیبل پر رکھے ان سب تک آیا اور کندھوں سے پکڑ کر بورڈ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں فائر کروں گا، آپ نے تب بھی موومنٹ نہیں کرنی۔ ہاتھ سیدھے، اوکے۔ اس نے سر ہلایا، وہ واپس چلا گیا۔ فائر کی آواز پر چلاتے ہوئے کئی فٹ دور بھاگی تھی وہ۔ میجر آس نے رائفل ٹیبل پر پٹخی دستانے اتارے اور اس کے پاس پہنچا۔ ادھر آؤ، آئی سیڈ کم ہیئر۔ اس کی دھاڑ پر دوسرے گراؤنڈ میں ٹریننگ کرتی آرمی کیڈٹس بھی گھبرا گئے تھے۔ اتنا تو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ کوئی آفیسر ہے جو کسی لڑکی کو ٹریننگ دے رہا ہے۔ نیلم اس کی دھاڑ پر اور سہم گئی۔ یہاں سے اب ہلنا نہیں۔ اس کے برفیلے لہجے پر وہ امڑنے والے آنسو پی گئی۔ فائر کی آواز پر اس نے اب کی بات چیخ نہیں ماری تھی، بس آنکھیں میچ لی تھیں۔ 2 انچ مور۔ وہ 2 انچ اور قریب کھڑی ہو گئی۔ میجر آس کی آواز اتنی تھی کہ اسے شاید ہی کبھی مائک کی ضرورت پڑی ہو۔ 2 انچ مور۔ اس کے اگلے حکم پر وہ پتی کی مانند لرز کر رہ گئی۔ کوئکلی۔ اس نے ہاتھ سے آگے ہونے کا اشارہ دیا تو وہ لال سوراخ سے ایک بالش دور تھی۔ فائر کی آواز پر اب اس کی بار آنکھیں میچنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ 7-8 مزید بلٹ ضائع کرنے کے بعد بالآخر اس کا خوف کم ہو چکا تھا۔ ویل ڈن۔ وہ گن ٹیبل پر رکھ کر اپنے بازو کو گول گول گھمانے لگا۔ نیلم کو اشارے سے اپنے پاس آنے کا کہا۔ اٹھاؤ اسے۔ وہ ٹیبل پر بیٹھتے بولا، پھر پانی کی بوتل منہ سے لگا لی۔ نیلم اس سے کافی خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ رائفل اٹھانے کو آگے بڑھی۔ اس کا وزن اتنا زیادہ تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے تو اٹھا نہ پائی، دوسرے ہاتھ میں کسی بچے کی طرح اٹھا لیا۔ میجر آس نے بوتل کا ڈھکن لگاتے گن پکڑے کھڑی گھبرائی ہوئی نیلم کو دیکھا تو اس کا کہرکا بے اختیار گونجا تھا۔ ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہو گیا۔ اوکے اسٹاپ اٹ میجر آس، وہ اپنے آپ سے ہی بول رہا تھا۔ نیلم جو کب سے آنسو ضبط کیے کھڑی تھی اب اس کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ ہنس رہا تھا اس پر۔ نیلم نے رائفل بمشکل میز پر رکھی اور سفید ہاتھوں کی پشت سے آنسو صاف کرتے تیزی سے قدم قدم اٹھاتی واپس جانے لگی۔ نیلم نیلم۔ آخر کار اس کی ہنسی تھم گئی تو وہ اس کے پیچھے لپکا وہ اور تیز چلنے لگی۔ گراؤنڈ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ نیلم آپ پھر رو رہی ہیں؟ وہ تھوڑا سا جھک کر اس کے ہرے سمندر پہ دیکھنے لگا جہاں لہریں ساحل کی حدود بھی پار کرنے کو بے تاب تھیں۔ نیلم نے آنسو پونچھتے منہ موڑ لیا۔ اچھا بریک فاسٹ کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے ناشتہ کر لیں پھر آپ کو گن چلانا سکھاؤں گا۔ وہ سیدھا ہوتا بولا۔ نہیں سیکھنا ہمیں گن چلانا، وہ نروٹھے پن سے مخاطب ہوئی۔ یہ تو پیپر سائن کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ اب وہ پھر سے اپنے اصلی روپ پر آ چکا تھا۔ غلطی ہو گئی تو اب سزا بھگتیں، وہ صفاقی سے بولا۔ آپ ہم سے بدلے لے رہے ہیں؟ اس نے بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ تو کیا تم نے نہیں لیا؟ وہ بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ میں نے وارن کیا تھا۔ اس نے نیلم کی شکایتی نظروں میں دیکھتے پوچھا۔ کیا کیا تھا یا منع کیا تھا؟ نہ منع مانی میری بات؟ آپ بہت برے ہیں میجر آس۔ اس نے گال پر آنسو کو صاف کیا۔ شکریہ۔ وہ اپنے چوڑے سینے پر ہاتھ رکھتے ہلکے سے جھک کر بولا۔ نیلم پیر پٹکتی چلی گئی۔ یہ کوٹھی شیشے کے گلاسز اور سنہری رنگ کے انٹیریئر کے باعث حد سے زیادہ حسین نظر آتی تھی۔ ملازموں کی ریل پھیل تھی۔ یہاں باوردی ملازم، گارڈز، عورتیں اور مرد سب شامل تھے۔ وسیع لاؤنج میں ساتھ ہی شاید ہی کوئی شے ہو جو کسی باہر ملک سے نہ آئی ہو۔ منہاج نے لاؤنج میں پہنچتے اپنے گوگلز اتارے۔ پیسہ پانی کی طرح اس محل نما کوٹھی پر بہایا گیا تھا اور یہی نہیں اس کے مالک کے بے شمار گھر بنگلے دوسرے ممالک میں ہی تھے۔ بلیک سٹار تمہارا ہی ویٹ ہو رہا تھا۔ بلیک جینز اور قیمتی شرٹ کے کھلے بٹن، بڑا سا نکلا پیٹ،
منتشر بالجی ایک مشہور سیاستدان تھا۔ کیا کمپلین ہے تمہیں مجھ سے؟ احماز نے اس کی خوشامدی لہجے پر سرد آواز میں پوچھا۔ مجھے میرا مال پورا نہیں ملا، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ اندر چل کر بات کرتے ہیں، اس نے منہاج کو ساتھ چلنے کا کہا۔ ایک بڑے سے ڈرائنگ روم میں پہنچ کر منہاج نے نشست سنبھالی۔ مجھے میرے ہیرے پورے چاہیے، وہی امیر و کبیر سیاسی شخصیت والا روب۔ اگر میں نہ دوں تو؟ ہا ہا، کیا کہہ رہی ہو بلیک سٹار؟ وہ کھسیانہ سا ہو کر بولا۔ مجھے لگتا ہے پاکستان کی عوام کو اپنے سیاستدانوں کا اصلی چہرہ دکھانا چاہیے۔ اس نے ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھے کہا، پیر جھلاتے ہوئے۔ کیا کہہ رہی ہو تو؟ اسے لینے کے دینے پڑنے لگے۔ منہاج اطمینان سے سگار پینے لگا۔ دھواں چھوڑتے اس نے مقابل کا گھبرایا چہرہ دیکھا۔ گھبراؤ نہیں، ایک ڈیل کرنے آیا ہوں میں تم سے، اس نے آنکھوں کو جھکتے ہوئے کہا۔ مجھے شیر خان کا پتہ بتا دو۔ وہ جب بولا تو اس کی آواز سرد تھی۔ وہ قصہ بلیک سٹار کی موت پر ہی ختم ہو چکا تھا، تو تم لوگوں نے میرا نام بلیک سٹار رکھ دیا۔ مگر ایک بات تم بھول رہے ہو اسد زبیر لغاری، کہ منہاج ازحاق اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہے۔ میں پورے پاکستان کو مار کر بھی نہیں مرنے والا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے بیزاری سے شکل بنائے اس مشہور و معروف سیاسی شخصیت کو دیکھا۔ دیکھو احماز، ہماری ڈیل اب کی نہیں ہے، یہاں بہت پہلے کی ہے۔ بلیک سٹار کے زمانے سے جانتا ہوں تمہیں، جب گندے نالے سے کھینچ کر وہ تمہیں انڈر ورلڈ کی دنیا میں لایا تھا، اپنا دایاں بازو بنایا۔ بھارت سے میرے تعلقات اس سے بھی پرانے ہیں، خیر تب بھی ہیرے جواہرات کی سمگلنگ میں بلیک سٹار میری مدد کرتا تھا۔ اب تم کرتے ہو، اگر تم اپنا کام مکمل نہیں کرو گے تو شاؤٹ تو میں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم مجھے دھمکیاں دینے پر اتر آؤ۔ وہ آخری جملے پر حلق کے بل دھاڑا۔ آواز نیچی۔ احماز نے 1 سیکنڈ لگایا تھا پسٹل نکالنے میں۔ تیرا گلا یہیں کاٹ کر چلا جاؤں گا، دنیا کا کوئی قانون نہیں روک سکتا مجھے، یہ تجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے۔ چل اب شرافت سے بتا شیر خان کہاں ہے؟ اس نے اسد زبیر کے سر پر پسٹل رکھتے ایک ٹانگ صوفے پر رکھے اور اس کا راستہ روک لیا۔ بلاؤ اپنے رکھوالوں کو، ہے ہمت تو بچا لیں تجھے۔ اس نے ریوالور اس کی گن پٹی پر زور سے مارا۔ اسد زبیر کو اپنی ہی اعتماد کے ہاتھوں موت کی سولی چڑھنا پڑ رہا تھا۔ منہاج کی موجودگی میں اس کے گارڈ اندر نہیں آتے تھے، یہ ان کے راز کسی اور کو پتہ نہ لگیں، اس لیے ابھی وہ دونوں تنہا تھے۔ دیکھو احماز، میں شیر خان کا پتہ بتا دیتا ہوں، مگر میرا نام… احماز نے پسٹل نیچے کر لیا اور اس کے سامنے والے میز پر رکھا۔ شیر خان نے ہی اپنی بیٹی کو کرنل شہیر عالم کے خلاف استعمال کیا تھا، وہ آہستہ سے بول رہا تھا۔ بیٹی؟ منہاج کو دھچکا لگا۔ وہ اس کی انگریز بیوی کی پہلی شادی تھی، غضب کی حسین، مصر کی ملکہ کلوپترا جیسی، جس کا حسن دم بحد کر دے۔ بس اسی لیے اس نے زوئی کو کرنل شہیر عالم کے بیٹے آس عالم کے کالج میں بھیجا۔ اس کے پیچھے اصل مقصد کرنل شہیر عالم کی لائبریری کا وہ ریکارڈ حاصل کرنا تھا جو اس نے بلیک سٹار کی سرگرمیوں کے ثبوت کے طور پر جمع کیا تھا۔ اس کے پاس اتنے شواہد جمع ہو چکے تھے کہ اگر یہ حقیقت کھل جاتی تو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی بڑھ جاتی۔ یہی نہیں، پاک آرمی بلیک سٹار کو بھارت کی زمین سے بھی کھینچ نکالتی، پھر سارے راز فاش ہو جاتے۔ شیر خان بھی بلیک سٹار کا خاص بندہ تھا، اس نے اپنے اثر و رسوخ استعمال کر کے زوئی کو کرنل کے گھر تک بھیج دیا۔ وہ روبوٹ کی طرح بول رہا تھا۔ تو وہ لڑکا آس تھا جسے زوئی نے میرے پاس بھیجا تھا؟ منہاج نے تصدیق چاہی۔ ہاں، وہ کسی پارٹی میں کرنل کے بیٹے کو ساتھ لے گئی، پھر ڈرنک میں بے ہوشی کی دوا ملا کر اس نے شیر خان کو بتا دیا کہ اس کا کام مکمل ہو گیا۔ پھر شیر خان کے بندے بلیک سٹار کے حکم پر آس کو تمہارے حوالے کر گئے، مگر کرنل نے بیٹے کی جان کی پرواہ بھی نہیں کی اور ہوٹل میں ایک میٹنگ ارینج کر لی۔ اس میٹنگ میں کچھ سیاسی میریٹ نہیں تھے اور شخصیات بھی شریک ہوئیں، حساس ادارے بھی اور فوج کے اعلیٰ عہدیدار بھی، اور اس سے پہلے کہ میٹنگ سٹارٹ ہوتی، بلیک سٹار کے کہنے پر ہی میں نے وہاں بارود سے بھرے ٹرک کے ذریعے دھماکہ کرا دیا۔ منہاج اس کی بات کاٹ کے بولا۔ ہاں؟ اسد زبیر نے سر ہلایا۔ اس کے بعد بلیک سٹار آرمی کے ہاتھ کیسے لگ گیا؟ زوئی کے بارے میں مجھے کیوں علم رکھا گیا؟ شیر خان کہاں غائب ہے؟ ہو نہ ہو اس سب کے پیچھے اس کا ہاتھ ہے، بلیک سٹار تک پہنچنے میں اسی ہی نے مدد دی ہے اور اب میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ وہ پھر سے دوڑنے لگا۔ زوئی نے یہ کام خالصتاً شیر خان کے کہنے پہ کیا تھا، اس لیے اس کو ہمارے گینگ سے دور رکھا گیا تھا، اور شیر خان کیوں ایسا کرنا چاہے گا؟ اگر اس نے یہی کرنا ہوتا تو وہ زوئی کو استعمال کیوں کرتا؟ اسد نے اس کو ٹھنڈا رکھنا چاہا۔ مجھے بہلاؤ مت اسد لغاری،
مجھے شیر خان کا پتہ بتاؤ۔ اس نے ریوالور پر اس کی انگوٹھی رکھی۔ بولو۔ اس کی دھاڑ میں خون اشام درندوں کی سی پھنکار تھی۔ میں نہیں جان۔ اس کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ منہاج کا ایک اونسا اس کی ناک پر اور 3-4 پیٹ میں پڑے اس کو کالر سے پکڑ پر وہ زمین پر پٹخ چکا تھا۔ اس نے اسد زبیر کی گردن پر اپنے قیمتی جوتے رکھ دیے اور زور سے رگڑنے لگا۔ بولو۔ وہ پھر دھاڑا۔ وہ پچھلے 10 سالوں سے ISI کے قبضے میں ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہ مر گیا ہے یا زندہ ہے، اور زوئی ملتان سینٹرل جیل سے فرار ہوتے پولیس کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس نے تیزی سے کہا۔ او ایڈیٹ مین، تم یہ سب مجھے اب بتا رہے ہو؟ منہاج نیچے اکڑو بیٹھ کر اسے کالر سے پکڑ کر اٹھاتے بولا۔ بتانے کا کیا فائدہ ہوتا؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بلیک سٹار کو علاقہ غیر میں روپوش ہوئے 2 سال ہوئے ہیں۔ جب کرنل کے بعد ایک اور ایجنٹ کو مشن دیا گیا تو وہ بذریعہ شیر خان بلیک سٹار تک پہنچ گیا، مگر غلطی یہ ہوئی کہ بلیک سٹار اس کے ہاتھوں مارا گیا اور ہمارا کاروبار چلتا رہا۔ وہ اپنے ناک سے نکلنے والے خون اب ٹیشو پیپر سے صاف کر رہا تھا۔ تو اب انہیں ہمارے راز چاہیے، ہمارے چین کا پتہ لگانا چاہتے ہیں یہ۔ منہاج پرسوچ انداز میں بولا۔ ہاں، کیا تم شاکر کو جانتے ہو؟ اس نے اسد زبیر لغاری کی جانب دیکھا۔ شاکر؟ آج آپ 2 منٹ لیٹ ہو گئی ہیں، مگر آئندہ یہ غلطی نہ ہو، اس نے دور سے آتی نیلم کے قریب جا کر کہا۔ ناشتہ کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کتنا کھاتی ہیں آپ جو آدھا گھنٹہ لگ گیا، وہ بھی کہاں بخشنے والا تھا۔ اب بحث کرنے میں ٹائم ویسٹ مت کریں۔ اسے بولنے کو منہ کھولتا دیکھ کر وہ ٹوک گیا۔ نیلم سر جھٹکتی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ پھر سے اسی گراؤنڈ میں تھے۔ یہ پسٹل ہے، میجر آس نے بلیک کلر کا ریوالور اٹھاتے ہوئے کہا۔ نظر آ رہا ہے ہمیں۔ اس نے ناک سکیڑی۔ اب اگر آپ نے اپنی اس فضول گوئی سے پرہیز نہ کیا تو میں سزا دینے میں زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گا، وہ سخت لہجے میں بولا۔ ہم تو میجر آس نے اسے چپ کرا دیا۔ ریوالور کا میگزین کھولو جس میں بلٹس ڈلتی ہیں، یہ دیکھیں اسے کیسے ڈالتے ہیں۔ پھر اس نے میگزین بند کر کے ریوالور لوڈ کرنا سکھائی۔ یہ ٹریگر ہے۔ آپ کا نشانہ کیسا ہے؟ اس نے نیلم کی جانب دیکھا۔ پتھر مارنے میں تو بہت اچھا ہے، یاد ہے آپ کو بھی مارا تھا چھت پر، یاد آیا؟ وہ جوش میں بول رہی تھی جب نظر میجر آس کے سنجیدہ چہرے پر پڑی۔ سوری۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ لاسٹ ٹائم تھا، وہ بول کر پیچھے مڑا۔ شلوار کرتا میں کھڑے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور کچھ لانے کو کہا۔ یہاں کھڑی ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ میجر آس نے اسے میز کی سطح سیدھ میں کھڑا ہونے کا کہا۔ یہ لیں۔ آدمی کے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا باکس لے کر اسے پکڑایا جس میں چھوٹے چھوٹے تیر تھے، فقط نشانہ پکا کرنے کو۔ ماریں۔ اس نے نیلم کو ہونک بنے کھڑے دیکھ کر کہا۔ 1 2 3۔ اس کا نشانہ واقعی زبردست تھا۔ میجر آس کو چھت کا وہ منظر یاد آیا جب اس نے ایک چھوٹا سا کنکر اتنے فاصلے سے میجر آس کو مارا تھا۔ گڈ۔ میجر آس نے اس باکس کو تھامتے کہا، پھر ریوالور اس کے ہاتھ میں تھمائی اور خود اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دونوں ہاتھ سیدھے رکھیں، اس نے ہدایات دی۔ نیلم نے عمل کیا۔ سامنے دیکھیں، وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا بولا۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ نیلم کے کپکپاتے ہاتھوں پر رکھتے ریوالور کو ٹارگٹ پر سیٹ کیا۔ سامنے دیکھیں، ریڈ ڈاٹس پر فوکس کریں۔ اس کی آواز نیلم کے کان میں بہت قریب سنائی دے رہی تھی۔ ٹریگر کو پریس کرنے سے پہلے ریوالور پر گرفت مضبوط رکھنی ہے۔ وہ انگلش میں اسے گائیڈ کر رہا تھا، بالکل پروفیشنل انداز میں، جبکہ نیلم کا دم گھٹ رہا تھا اس کے حصار میں۔ ریلیکس۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے دیکھتے وہ بولا۔ ٹریگر پریس کریں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے عمل کیا۔ ٹھا! آہ! گولی کی آواز کے ساتھ نیلم ابرار کی چیخ بھی گونجی تھی۔ واٹ از یور پرابلم؟ وہ آنکھیں میچے حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ اس کی دھاڑ پر یکدم خاموش ہو گئی اور آہستگی سے آنکھیں کھول کر اس کے سخت پوسیلے چہرے کی جانب دیکھا۔ نیلم سے بات نہ بن پائی۔ ابھی صبح میں ہی تو اس نے اتنی پریکٹس کروائی تھی کہ وہ فائر کی آواز پر خوفزدہ نہ ہو۔ صبح کتنی پریکٹس کروائی تھی میں نے، مگر افسوس آپ جیسی بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا۔ آپ رونق کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کے اتنے سخت لہجے اور الفاظ پر اس کے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ سوری، وہ سوں کرتی سر جھکا کر بولی۔ آئی سیڈ گو۔ وہ اس کی جانب سے رخ پھیر کر پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے کھڑا ہو گیا۔ نیلم اس کی بے حسی پر اپنے آنسو صاف کرتی پلٹی۔ ہمیں کئی بار خود پہ حیرت ہوتی ہے کہ ہماری محبت کا قد کاٹ بھی عجب ہے۔ ہمارے دل میں ہے تو قطرہ خون کے برابر، اگر باہر نکل جائے تو آسمان کو قد اونچا کرنا پڑ جائے اور زمین کو اپنی وسعت میں اور کشادگی پیدا کرنی پڑ جائے۔ آخر آپ میں ایسا کیا ہے میجر آس، جو ہم ہر بار آپ کو
ہاتھوں ذلیل ہو کر بھی آپ سے نفرت نہیں کر پاتے، بدگمان نہیں ہوتے؟ ایسا کیوں ہے کہ ہمارا دل ناراض نہیں ہوتا آپ سے؟ آپ نے ہم سے ہمارا پیرالائز سب چھین لیا، پیرالائز کر کے رکھ دیا۔ آپ کی محبت نے ہمارے جذبے کو جیسے پیرالائز کر کے رکھ دیا۔ وہ گراؤنڈ سے نکلتے سوچ رہی تھی۔ میں نے یہ نام پہلی بار سنا ہے، اسد نے کہا۔ یہ شکل پہلے کبھی دیکھی ہے؟ اس نے اپنے سیل فون سے شاکر کی تصویر اسے دکھائی۔ نہیں، میں اسے نہیں جانتا۔ اور اس سے منہاج نے ایگل کی تصویر دکھائی۔ نہیں۔ منہاج نے گہری سانس لیتے بیک پر ٹچ کیا تو ہوم اسکرین سامنے آ گئی، جس پر نیلم ابرار کا وال پیپر۔ یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ کون ہے یہ لڑکی؟ او مائی گاڈ، ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ دھوکہ ہے، میں یقین نہیں کر سکتا۔ وہ ایماس کے سیل فون پر ہاتھ لگاتے بول رہا تھا جیسے تصویر ابھی باہر نکال لے گا۔ شٹ اپ، کیا بول رہے ہو؟ منہاج کو اس کی یہ حرکت زہر لگی۔ تم کہہ رہے تھے تم نے زوئی کو نہیں دیکھا، تم نہیں جانتے کہ آس کو زوئی نے ٹریپ کیا تھا؟ وہ منہاج کی جانب دیکھ کر تیز تیز اور بے یقین لہجے میں بولا۔ تو تمہیں کیا لگ رہا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا تھا؟ منہاج کی تیوری چڑھ گئی۔ نہیں تو۔ وہ اس کا موڈ خراب دیکھ کر سنبھلا۔ یہ ٹیل می واٹ از ان یور مائنڈ؟ منہاج اس کی جانب جھکتے صوفے پر ہاتھ رکھتے بولا۔ یہ لڑکی زوئی جیسی ہے، بالکل وہی چہرہ۔ میں نے زوئی کو پکچرز میں دیکھا تھا اور ایک بار حقیقت میں بھی کرنل کے گھر جب دعوت پر گیا تھا، وہاں یہ آئی تھی آس کی دوست کی حیثیت سے۔ حبیب بول رہا تھا اور منہاج کے کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو اسد؟ زبیر لغاری۔ اس کی تمام حسیات جیسے اپاہج ہو گئیں۔ بلیو می بلیک اسٹار، یہ وہی چہرہ ہے، بس معصومیت زیادہ ہے، اس نے اپنی بات پر سٹیمپ لگاتے ہوئے کہا۔ اینی ویز یہ لڑکی تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور ہیرے کی اسمگلنگ کے لیے 2 اور بندے ہائر کرو۔ بحری راستوں پر سیکیورٹی سخت ہو گئی ہے۔ منہاج نے اپنے تاثرات چھپا لیے تھے ہمیشہ کی طرح۔ کل وہ ایک ٹرینر سے ریکویسٹ کر کے گیا تھا جس نے بعد میں اور کیڈٹس کے ساتھ اسے روپ اپ چین اپ کی ٹریننگ دی تھی۔ اس کے بعد رات کا کھانا کھایا اور خود بھی ایک سٹاپ واچ لے کر گراؤنڈ میں نکل گئی۔ میجر راس اپنے مشن کے کام سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ اسلام آباد میں ہو کر بھی منہاج کے ہر کام پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس کی پوری ٹیم اسے ٹریس کر رہی تھی، مگر ایماس پلازا کے اندر دوبارہ جانے کی اجازت اس نے ابھی تک کسی کو نہیں دی تھی۔ اسلحے کی اسمگلنگ کے لیے ایک اور ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی جس کے نتائج بہت مثبت اور حوصلہ افزا تھے۔ افسوس، آپ جیسی بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا۔ آپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ وہ بھاگ رہی تھی، جتنا تیز وہ بھاگ سکتی تھی، سو اپنی ہمت سے زیادہ خود کو آزمانے لگی تھی۔ اگر میجر راس کہتا تھا کہ وہ جذباتی ہے تو وہ 100% درست تھا۔ وہ حد سے زیادہ جذباتی لڑکی تھی، اس کا پورا وجود پسینے سے تر تھا، خون گردش کے مراحل سے گزر کر وہ ابلنے لگا تھا، مگر اسے پرواہ کہاں تھی۔ افسوس، آپ جیسی بزدل، کم ہمت اور ڈرپوک لڑکی سے میں امید لگا رہا تھا۔ آپ رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ اس کے پیروں کو بریک لگا، گھٹنوں پر ہاتھ رکھے وہ لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ 15 منٹ۔ اسے افسوس ہونے لگا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ ایک ہی دن میں سیکھ لے گی، حالانکہ یہ 15 منٹ سے بھی بہت زیادہ تھے جو دوسرے کیڈٹس ہفتے میں سیکھتے تھے۔ وہ اس نے ایک دن میں سیکھ لیا تھا، مگر وہ افسردہ تھی۔ میجر راس صحیح کہتے ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی، آنکھیں بند کر لیں۔ آپ ہی ہم نے فزکس کے نیومیریکلز نہیں حل ہوتے، کہیں ہم اس میں رہ نہ جائیں۔ پڑھی اگر تم یہ سوچو گی کہ اگر تم نہیں کر سکتی تو واقعہ وہ اوپر کوئی کوٹیشن تھی، سو آئی تھاٹ ٹو لیو اٹ۔ ہم ناول ہی کنٹینیو کرتے ہیں۔ وہ اس کی سسٹر کی کہی گئی کوئی کوٹیشن تھی جس کا آئی گیس مفہوم یہ ہے، اگر تم یہ سوچو گی کہ تم نہیں کر سکتی تو واقعی تم کبھی نہیں کر سکتی، اور اگر تم نے ٹھان لیا ہے کہ تم کر کے دکھاؤ گی تو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی زنجیر، کوئی دیوار، کوئی سوچ، کوئی شخص، کوئی ریت رواج، کوئی بھی تمہیں اس چیز کے حصول سے روک نہیں سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے۔ نیلم ابرار کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے یاد آیا پھر اس نے فرسٹ ایئر میں 90% مارکس لیے تھے فزکس میں، اور اسے یہ سبجیکٹ اتنا اچھا لگنے لگا کہ اس نے لیکچرر بننے کا سوچ لیا تھا۔ ہم کر سکتے ہیں اور ہم کر کے دکھائیں گے۔ وہ اٹھ کر دوسرے گراؤنڈ کی جانب چل پڑی۔ وہ جیپ میں سوار اندر داخل ہو رہا تھا۔ آج ہیڈ کوارٹر میں ایک میٹنگ تھی، مگر چونکہ جلدی ہی برخاست ہو گئی تھی تو وقت سے پہلے اکیڈمی آ گیا۔ ابھی رات کے 3 بج رہے تھے جبکہ اس کی واپسی فجر کے وقت تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ جیپ پار کر کے اندر آ چکا تھا۔ ہاسٹل ایریا کی جانب بڑھتے دیکھ کر اس نے مڑ کر وارڈن انچارج سے پوچھا جو رات کے پہر راؤنڈ پر تھا۔ سر، یہ وہی لڑکی ہے جو آپ کے ساتھ آئی تھی، وہ بتا رہا تھا۔ واٹ؟
میجر آس کی سلیوز چڑھاتے ہاتھ روک گئے۔ اس کو پسٹل کس نے دی؟ وہ سختی سے پوچھ رہا تھا۔ سر میں نے۔ کس سے پوچھ کر؟ اس کی سختی بتدریج قائم تھی۔ وہ سر کیڈٹ گرل نے کہا کہ آپ نے۔ اچھا۔ وہ گراؤنڈ کی جانب بڑھ گیا۔ نیلم ابرار کی اس کی جانب پشت تھی اور فاصلہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ اس کے پہنچنے پر ایک میگزین خالی کر چکی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جھوٹ کا سہارا لینے سے انسان اکثر اپنوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ وہ جو ریوالور کو ٹھیک ٹارگٹ پر سیٹ کر رہی تھی، اس کی آواز پر ہلکے سے گردن موڑ کر دیکھا اور پھر ٹریگر دبا دیا۔ ٹھاک کی آواز سے بولے، ریڈ ڈاٹ کے کافی نزدیک لگی تھی مگر ٹھیک نشانے پر نہیں۔ یہ نیلم ابرار کی 3 گھنٹوں کی محنت تھی۔ میجر آس نے ٹارگٹ بورڈ کے پاس گرے بہت سے تیر دیکھے جو شاید اس نے پریکٹس کے لیے استعمال کیے تھے۔ تو آپ ہمیں اپنا مانتے ہیں؟ وہ ریوالور نیچے کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ گراؤنڈ میں لگی پول لائٹس کی روشنی میں میجر آس کا سایہ نیلم پر پڑ رہا تھا۔ آپ سے زیادہ ڈھیٹ بھی کوئی ہوگا اس دنیا میں؟ وہ اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جینیس بک آف ریکارڈ میں؟ پھر کب آ رہا ہے ہمارا نیم؟ بحث کرنے کی عادت آپ کی مجھے کبھی پسند نہیں۔ وہ عادتاً سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ آپ کو ہماری ایک بھی عادت پسند نہیں میجر آس۔ آپ کو نیلم ابرار پسند نہیں بلکہ آپ کو نیلم ابرار سے نفرت ہے۔ وہ پلٹ کر میز تک آئی اور ریوالور رکھ کر جانے لگی۔ میں تمہاری ایک بھی بات کو جھٹلا نہیں سکتا اور اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ اس سے اپنی پشت پر وہی دل فریب دھڑکنوں کو منتشر کرتی آواز سنائی دی۔ ہمیں آپ کی کوئی معذرت قبول نہیں میجر آس۔ وہ پلٹے بغیر بولی تھی۔ میجر آس کے لب دھیرے سے مسکرائے تھے۔ تیری آہوں پہ مسیحا کو ہنسی آتی ہے، اس سے زیادہ بھی تماشے کی تمنا ہے تجھے۔ اوکے سو اٹس آلموسٹ ہاف آور، تو آج کے ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے، اینڈ تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔